हसीन जमील वादियां, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त। यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, सुनो एफएम 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से ताज़ीम यासीन प्रोग्राम कश्मीर फोरम लेकर हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम आप रोज़ाना की बुनियाद पे सुनते हैं और इसमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो हालात, बदलते हालात में जन्म लेती ख़बरें होती हैं, उस पर तबसरों और तजियों पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम होता है। और सामीन इकराम, जिस तरह आपको पिछले हफ्ते मुझे नहीं सुन पाए चूँकि सेहत की ख़राबी की वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर सका, और आज सबसे पहले मैं आपको आज के प्रोग्राम का तारफ़ कराता चलूँ कि आज का जो प्रोग्राम का हमारा मौजू है आज़ाद कश्मीर में जो मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं और उस मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, उनका तदारक कैसे किया जा सकता है और हम इन मौसमियाती तब्दीलियों से बच कैसे सकते हैं और बुनियादी तौर के ऊपर ये मौसमियाती तब्दीली रूनुमा क्यों होती हैं। आज सारे इस मौजू को लेके हम बात करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे टेलीफोन लाइन पर जनाब शफ़ीक अब्बासी साहब, जो माहिर माहौलियात हैं और अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आज़ाद कश्मीर में अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। ये अक्सर हमारे इन मौज़ूआत के ऊपर हमारे साथ बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम शफ़ीक अब्बासी साहब से रब्ता करते हैं कि शफ़ीक साहब को हमारी आवाज़ आ रही है। शफ़ीक साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम ताज़ीम साहब। जी, मैं आप लोग सुन सकता हूँ। जी भाई साहब, हमने आज जिस तरह आपने हमारे प्रोग्राम की तमीद सुनी और आपसे ही हम प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। तो जिस तरह अब्बासी साहब आपको के इल्म में भी है, जिस तरह मैंने पहले भी प्रोग्राम की इब्तिदा में बताया कि आज़ाद कश्मीर जो है इस वक्त जो बारिशों का मौसम है, बर्फ़बारी होती थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बर्फ़बारी जो है वो उस तरह से नहीं हो पा रही और बारिशें नहीं हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में पानी जो है पीने के साफ़ पानी की बड़ी किल्लत पैदा हो गई है। कुदरती चश्मे जो हैं उनमें पानी बहुत कम हो गया है और कई चश्मे जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो गए हैं और लोगों को बड़े मसाइल का सामना है इस हवाले से। और इस सारे मौजू को लेके हम आपसे गुफ्तगू का आपसे सवाल ये पूछना चाहेंगे कि ये हमें बतदरीज देख रहे हैं कि कई सालों से हमारा जो मौसम सरमा है वो काफ़ी एक दो माह आगे चला गया है और जो दिसंबर में बारिशें होनी थी जनवरी के मौसम में, वो जाकर जो है मार्च अप्रैल और मई के मौसम में होती हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बुनियादी तौर पे ये वजह क्या है? जी, बहुत शुक्रिया ताज़ीम यासीन साहब। बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी एक मौजू को आज आपने किया कि बात कर सकें। और हम गुज़श्ता चंद सालों से हम बिलखुसूस ये देख रहे हैं कि मौसमियाती जो तग़य्युर व तबद्दुल है, जिसको हम वेदर पैटर्न शिफ्ट का हम नाम ले रहे हैं। एक वक्त में हमने किताबों में पढ़ा था कि जो हमारे कुरे अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ेगा और उसके साथ जो क्लाइमेट चेंज जो एक लफ्ज़ हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और जिसके मतलब हम बात करते हैं और वो इसकी वजह बनेगा और उससे फिर हमारे सबसे अवलीन जिस तजर्बे से हमें गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत तल्ख तजर्बा है, वो हमारे मौसमों के तग़य्युर और तबद्दुल का है कि कई आप कह लें कि तारीखी एतबार से आप देखें तो हर महीने के अंदर एक ख़ास किस्म का मौसम जो है ना, पहले से ही उसका अंदाज़ा होता था कि साल में ख़ास करके जब गर्मियों का मौसम हो और सर्दियों का मौसम हो तो हमें ये अंदाज़ा होता था कि कौन से महीने में हमें किस तरह के इक़दामात करने हैं और हमारी ज़िंदगी के इस साइकिल को रवां दवां रखने के लिए हम ज़रूरी इक़दामात कर लेते थे। लेकिन अब वो वाली बात अब रही नहीं। जैसे आपने खुद ये बात की कि तग़य्युर तो बदल इस हद तक आ गया है कि एक वक्त में नवंबर और दिसंबर में जो हमें बर्फबारी मिलती थी,
وہ اب ہمیں جنوری اور فیبروری میں جا کے کہیں پہ نظر آتی ہے. گزشتہ سال بھی اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طرح کا کم و بیش ایک ٹرینڈ رہا اور فیبروری کے اندر ہمیں جا کے بارشیں اور برف باری دیکھنے کو ملی. تو یہی ویدر پیٹرن چینج ہے, یہی موسمیات کا تغیر اور تبدل ہے. جی جی اور اس تغیر و تبدل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے حالات میں جو ہمالیہ جو ہم جس کو ہم کہتے ہیں نا ہمالائن رینج, جی جی ہمالیہ یا اس کے دامن میں جو علاقے آتے ہیں جو کہ کئی ہزار کلومیٹر شمال مشرق سے مغرب پھیلے ہوئے ہیں اور شمال سے جنوب کی طرف آتے ہیں, جی جی ان کو ہم کہتے ہیں کہ the regions جو کہ in the foot of Himalaya ہے, وہ ریجن اس سے زیادہ متاثر ہوں گے. صحیح ہے. اور خاص کر کے خط استوا سے جو ہم نارتھ کی طرف جب ہم جائیں گے نا تو موسموں کے تغیر اور تبدل کو ہم زیادہ شدت سے محسوس کریں گے. جی جی اور اس تغیر و تبدل کی شدت کا احساس ہمیں اس ایسے حالات میں, ایسی صورتحال میں زیادہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں پانی جیسی ایک انتہائی ضروری جو ایک ہماری ایک کموڈٹی ہوتی ہے اس کی کمی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, خواہ وہ پینے کے پانی کے حوالے سے اس کی بات ہو یا باقی گھریلو استعمال یا ایگریکلچر کے اعتبار سے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کہ ہمارا جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کا یہ جو خطہ ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اس کا جو شمالی علاقہ ہے یہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ہے. اور اس کے متاثر ہونے سے جو انسانی زندگیوں کے اوپر پڑنے والے اثرات میں پانی کی کمی ایک بہت ایک سمجھ کہتے ہیں کہ سب سے ضروری پہلو ہے. اب اس سے تقریباً کم و بیش ہر شخص اب اس سے واقف ہو گیا ہے, اب اس کا عادی ہو چکا ہے کہ اب ہمیں موسم ایک سائیکل ہوتا تھا, سال کے مہینوں کے حساب سے موسم کے متعلق پیشن گوئی کی جا سکتی تھی, اب اس طرح کی صورتحال نہیں رہی. اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا کتابی نقطہ نظر سے دیکھیں, سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں, تحقیق کے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں نا تو 1880 جو ہمارا ٹائم ہے نا اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ ہے جس کو پری انڈسٹریل ایرا کہتے ہیں کہ وہ وقت جو کہ اس دنیا پہ انڈسٹریز کے وجود میں آنے سے پہلے کا تھا, جو کہ 1880 اور 1890 کا ہے. اور ایک وہ آپ کا وقت ہے, ٹائم لائن ہے کہ جس کے بعد پوری دنیا میں انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئیں, آبادی بڑھ گئی, آبادی کے رسل و رسائل ٹرانسپورٹ بڑھ گئی, اس کے طریقہ کار یا اس کے ذریعے بدلتے چلے گئے. آپ کی ایویشن آ گئی, آپ کی ریلوے آ گئی, آپ کی سمندری جو ہے نا وہ ترسیل, آپ کی ٹریفک آ گئی, زمین پہ چلنے والی گاڑیاں آ گئیں. تو اوور دا ٹائم اس ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے نکلنے والی جو گیسز ہیں, ان گیسز میں سے کچھ گیسیں ایسی ہیں جس ایک سے ہم بہت زیادہ واقف ہیں, اس کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کا نام دیتے ہیں. اس کی مقدار ہماری فضا کے اندر اتنی بڑھ گئی کہ جس نے عام حالات میں ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے سورج کی شعاعوں سے گرمی کو محفوظ کر رکھنے کا جو کام تھا اب وہ اس مقدار بڑھ جانے سے اس گرمی کی حدت بھی بڑھنا شروع ہو گئی. اب اس طرح کی 5-6 گیسیں ہیں جن کے اندر قدرت نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ سورج سے آنے والی شعاعیں جب زمین سے ٹکراتی ہیں تو زمین سے ٹکرانے کے بعد واپسی پہ یہ ان گیسز کے اندر جذب ہو جاتی ہیں. وہ گیسز گرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کو آپ نام دیتے ہیں گلوبل وارمنگ. اب 1880 میں جو ہمارا دنیا کا اوسط درجہ حرارت تھا, آج ہم اس سے کم از کم 1.5 یا 1.6 آپ کہہ سکتے ہیں 1.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ ہے. اور یہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر کا پوری دنیا کا اس خطہ ارض کا ٹمپریچر بڑھ جانا یہ بہت ہی خلاف معمول بات ہے, جس سے ہماری سمندروں کے اندر بننے والی لہریں
ان لہروں سے اس خشکی پہ چلنے والی ہوائیں، ان ہواؤں کے ساتھ آنے والے آبی بخارات، ان آبی بخارات سے برسنے والی بارش، یہ سارا سائیکل، یہ سارا سسٹم جو ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر ہم نے اس کے اندر اس بنی نوع انسان نے خاصی اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دی ہے، جی جی جس کی وجہ سے ہمارے موسموں کا جو تغیر و تبدل ہے نا، وہ ہماری توقع سے یا سابقہ تاریخ سے، روایات سے بالکل ہٹ کے آ رہا ہے اچھا بھائی صاحب، جناب۔ جس طرح آپ نے بات کی، آپ نے پورا ایک اجمالی خاکہ کھینچا، اور پوری دنیا کے حوالے سے، چونکہ موسمیاتی تبدیلیاں صرف آزاد کشمیر کی بات نہیں، بلکہ پوری دنیا کا یہ اس وقت مسئلہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے نا کسی نہ کسی حوالے سے اس موسمیاتی تبدیلی کی لپیٹ میں ہے۔ یہ تو ساری بات ہو گئی بنیادی وجوہات جس کا اثرات پوری دنیا پہ پڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد تھوڑا سا یہ تھا کہ آزاد کشمیر کو ہم اس موسمیاتی تبدیلی سے جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان کے تدارک کے لیے یا ان کو کم سے کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارا اس علاقے میں جس طرح آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے یہ اس ریجن میں کتنا اہم ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، یا موسموں کے تغیر و تبدل کے حوالے سے، یا بارشیں برسانے کے، ہم آسان لفظوں میں کہیں کہ جو کے حوالے سے، اور ظاہرہ یہاں کے پہاڑوں پہ برف پڑے گی تو پھر ظاہرہ اس کے ساتھ جتنے بھی صحرائی نیچے والے علاقے ہیں جنوبی پنجاب تک اور سندھ تک، تو وہ ان کو پانی میسر کرتے ہیں، جو آزاد کشمیر کے پہاڑ ہیں، برف ہوتی ہے، اور یہ تو ساری ریجن کو ہی اس کا بڑا اہم حصہ ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کو ہم اس جو موسمیاتی تبدیلی ہے اسے کم سے کم کرنے میں، یا اس کے نقصانات کو کم سے کم کرنے میں ہمارے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں تعظیم صاحب، تھوڑا سی بات میں کوشش کروں گا کہ جتنی سادہ تر الفاظ میں آپ تک پہنچا سکوں، آپ کے سامعین تک پہنچا سکوں۔ دیکھیں، آزاد کشمیر کا خطہ جس کی عرضی وسعت جو ہے نا، عرضی وسعت شمالاً جنوباً شرقاً غرباً، وہ بڑی محدود سی ہے۔ جی جی 13,000 اسکوائر کلومیٹر پہ مشتمل یہ جو پٹی ہے نا، اس پٹی کی اگر آپ شمالاً جنوباً اگر آپ دیکھیں تو کچھ 400 کلومیٹر کی لمبائی ہوگی، اور شرقاً غرباً آپ دیکھیں تو 75 کلومیٹر کی ٹوٹل چوڑی یہ ایک پٹی ہے۔ جی جی اس پٹی کے مشرق والی طرف آپ کے پاس کوئی 1.5 ارب آبادی کا ملک بھارت ہے، مغرب والی طرف ہمارا ملک خلا پاکستان 25 کروڑ کی آبادی کا ہے۔ تو ہم ان دو بڑی اکانومیز کے بیچ ایک پٹی کی شکل میں ہیں۔ اب اس کی جو ہے نا، جس کو عرضی وسعت آپ کہتے ہیں نا، آپ چاہیں تو آپ آزاد کشمیر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آدھے دن سے بھی کم مسافت میں آپ گزر جاتے ہیں۔ جی جی ایک دن کی مسافت میں آپ شمال سے جنوب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا، اور دوسری بات یہ، ایک اس کی عرضی وسعت، دوسری بات عرضی گہرائی بھی کہہ سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا آزاد کشمیر ہے، یہ زیادہ تر یعنی کہ اس خطۂ ارض کے اوپر اس کی لوکیشن جغرافائی جو اس کی محل وقوع ہے وہ کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اب اس بات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم کیا کریں کہ اس کی یہ تبدیلیاں نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ہم، کیونکہ یہ موسمیاتی تبدیلی کی ذمہ دار جو ہے نا وہ ممالک ہیں جو ہم سے سینکڑوں میل نہیں ہزاروں میل دور ہوں گے۔ جی جی اب ان کے پیدا کردہ مسائل کے خطرناک نتائج ہم نے بھگتنا ہے۔ ہم اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کلائمیٹ چینج کے سارے فریم ورک سے اگر آپ واقف ہو، اور ظاہرہ آپ ایک ماشاءاللہ ایک باخبر صحافی ہیں، تو اس میں ہم بات کرتے ہیں دو ہی چیزوں کی، کہ یا ہم اڈیپٹیشن کی طرف چلے جائیں یا ہم میٹیگیشن کی طرف چلے جائیں۔ جی جی اڈیپٹیشن میٹیگیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ان گیسز کے اخراج کو کم کر دیں جو اس ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ ہے۔ تو وہ تو ہمارے پاس اس طرح کی گیسز
ہے نہیں ہے. پورے پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے دنیا کے اس سارے اس سسٹم میں وہ 1% سے بھی کم ہے, تو AJK کی کتنی ہو سکتی ہیں. جی 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 دوسری بات یہ ہے کہ آپ اڈیپٹیشن کی طرف چلے جائیں, یعنی اپنے بچاؤ کی طرف چلے جائیں. اس بچاؤ میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی کے ریسورس جو ہمارا سارے کا سارا جو تھا اس کے اوپر انحصار ہوتا تھا کہ ایک چشمے سے پانی لانا, اس چشمے سے پائپ سپلائی آ گئی, یا کسی ندی نالے کا پانی اس کی پائپ سپلائی آپ کے گھروں تک آ گئی, اور کلیاتاً اس کے اوپر ہمارا انحصار ہوتا تھا. اس کی بچاؤ کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا تھا. کوئی بھی ندی ہے, کوئی بھی پانی کا چشمہ ہے, اس کے اندر پانی کے بہاؤ اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کا انحصار اس کے اوپر ہے کہ اس کا واٹر شیڈ کتنا اچھا ہے. اب واٹر شیڈ اچھا ہونے کا انحصار اس کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر سبزہ کتنا اچھا ہے, اس کے اوپر پودے کتنے زیادہ ہیں. اب زمین کے اندر پانی کو لے کے جانا, بارش کے پانی کو زمین کے اندر لے کے جانا, اور پھر چشموں اور ندی نالوں کی شکل میں جو پانی باہر آتا ہے زمین کے اندر لے کے جانے کا کام صرف اور صرف قدرت نے اس سبزے کو دیا ہوا ہے اور آپ کے درختوں کو دیا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے جی کہ ہمیں اس پانی کے اس ریسورس کی تھوڑا سا اس کو بچانے کے لیے, یا اس کی مقدار کو سال بھر کے لیے جاری اور ساری رکھنے کے لیے, ہمیں کسی بھی پانی کے سورس کے پیچھے جتنا ہم سے ہو سکے تو ہم اس کے اوپر درخت لگائیں, سبزہ اگائیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جتنی بارشیں بھی ہوتی ہیں آپ کی گھروں کی چھتوں کے اوپر, جس کو آپ کہتے ہیں روف واٹر ہارویسٹنگ, یہ ہمارے لیے ناگزیر ہو چکا ہوا ہے کہ ہماری خواہ ہماری سیمنٹ کی چھتیں ہوں یا چادر کی چھتیں ہوں, اس چھت کے اوپر برسنے والے بارش کے پانی کو ہمیں سنبھال کے رکھنا پڑے گا, تاکہ ہم اس پانی کو واشنگ کے لیے, دھلائی کے لیے, صفائی کے لیے, اپنی گاڑی کو دھونے کے لیے یا کچن گارڈننگ کے لیے استعمال کر سکیں. اور وہ پانی جو پانی آپ جس کی مقدار بہت کم ہو چکی ہے اس کو صرف ہم پینے کے مقصد کے لیے ہی ہم رکھ سکیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے جو ندی نالے ہیں, ان ندی نالوں کو آلودہ ہونے سے بچائیں, تاکہ اس پانی کو کم سے کم خرچہ کیا جا کر ہم اس کو پینے کے استعمال میں رکھ لیں. آپ یہ بات اگر آپ کہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہونے والی کسی بھی ایکٹیویٹی سے یا سرگرمی سے ہم کلائمیٹ چینج کو روک لیں گے, موسمیات کے موسموں کے تغیر و تبدل کو روک لیں گے, تو تعظیم صاحب یہ بات کرنا بہت مشکل ہوگا. اچھا بھائی صاحب, یہ میں ایک کہنا چاہوں کولیکٹیو گا کہ ایفرٹ جس سے طرح ہوں گے. آپ نے بات کی, بنیادی طور کے اوپر ہم اس پروگرام میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے ایک موسمیاتی تبدیلی کا سامنا تو ہمیں ہے. اس میں جو ہمیں یا مقامی سطح کے اوپر جو مسائل آ رہے ہیں, ان میں بہت سارے ہمارے ایسے رویے ہیں, ان مسائل کو وہ رویے مزید بڑھا رہے ہیں. اگر ان رویوں کے اوپر ہم قابو پا لیں اور ہم اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی کریں تو ان نقصانات سے یا ان مشکلات کو ہم کم کر سکتے ہیں. جس طرح ہمیں پانی کی کمی کا سامنا ہے, ہمارے دیہاتوں میں چشمے خشک ہو گئے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب موسم خشک ہوتا ہے, پانی کی کمی ہو جاتی ہے, تو ہمارے یہاں اکثر جو ہے وہ زمین میں بورنگ شروع ہو جاتی ہے, کنویں کھودنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے جو قدرتی چشمے ہیں ان کی لائنیں بھی متاثر ہوتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کام کرنے سے یا ادارہ تحفظ ماحولیات اس طرح کے کوئی قانون سازی میں یا کوئی کنویں کھودنے میں یا ندی نالوں کا رخ تبدیل کرنے میں لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو کیا یہ رویے بھی ہمارے مشکلات میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں تعظیم صاحب, جہاں تک آپ نے بات کی نا, یہ بور ہولز بنانا, کنویں کھودنا, اب کنویں اس کو باقاعدہ اگر آپ اس کو پاکستان کی پالیسی دیکھیں یا AJK کی پالیسی اگر آپ دیکھیں نا, جو پالیسی پہلے سے ہی کلائمیٹ چینج کے نام سے بن چکی ہوئی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈ واٹر ایبسٹریکشن. جی جی کہ زمین کے اندر کے پانی کو نکالے جانے کا طریقہ کار یا اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرنا یا قانون بنانا یا ایسے SOPs بنانا جس کے مطابق زمین کے اندر سے پانی کو نکالا جائے. اس لیے کہ
اس زمین کے اندر جب آپ بور ہول کر کے پانی نکالتے ہیں تو جیسے ہمارے جسم کے اندر ہماری خونی ہو کے گردش کا ایک نظام ہے، آپ کی وینز ہیں، آرٹریز ہیں اور سب، ایسے ہی زمین کے اندر بھی جو ہے نا وہ پانی کے چلنے کا ایک خاص قدرت نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. اب اگر فار ایگزامپل کہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جو چشمہ تھوڑا سا گہرائی میں مدت سے چل رہا تھا اور اس سے پیچھے کسی آبادی میں آپ نے بور ہول کر دیا، ہو سکتا ہے اس کی لائن جو چشمے میں کھلتی تھی وہ آپ کے بور ہول میں کھلے. جی جی اب اس بور ہول سے شاید ایک گھر مستفید ہو سکے نہیں، لیکن چشمہ جس کے اوپر سینکڑوں کی آبادی تھی وہ اس سے معروم ہو جائے. یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. یہ ٹرینڈ بھی میں نے گزارش یہ کی نا، زمین کے اندر بھی پانی آپ کو وہی ملے گا جو بارش سے ہو کے جذب ہو کے زمین کے اندر جائے گا. جی جی زمین کے اندر پانی کو ہولڈ رکھنے کی جو ایک خاص ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکویفر. ایکویفر زمین کے اندر وہ خانے ہوتے ہیں، قدرت نے وہ ایک تہیں رکھی ہوتی ہیں جس کے اندر پانی جذب ہونے کے بعد جا کے ٹھہرتا ہے. ٹھہرنے کے بعد وہ کسی چشمے کی شکل میں نکلتا ہے، وہ چشمے مل کے پھر ایک ندی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو پانی بنیادی طور پہ جس کو واٹر سائیکل کا آپ نام دیتے ہیں نا، تو وہ واٹر سائیکل شروع ہوتا ہے آپ کے سمندروں سے بہاپ کی شکل میں پانی کا اٹھنا، ہواؤں کے ساتھ ہمالیہ تک پہنچنا، پھر یہاں کے اوپر برسنا، پھر آپ کے سبزے سے ہوگے زمین کے اندر جانا اور آپ کے چشموں کو اور ندی نالوں کو ریچارج کرنا. جی جی اب اگر بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کی زمین کے اندر جو دستیاب محدود پانی ہے، دیکھیں وہ ایک لامتناہی سلسلہ تو نہیں ہوگا، اس کے اندر بھی وہی پانی ہوگا جو بارش سے ہی جذب ہو کے وہاں پہ آئے گا. اب اس کے پیچھے سپلائی اگر جاری رہے گی تو وہ بور آپ کے کام کا ہے. پہلے اگر 50 فٹ کے اوپر آپ کا پانی آ رہا تھا تو بعض جگہوں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا، وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں 100 فٹ کرنا پڑا، اب ہمیں 150 فٹ کرنا پڑا. جی جی اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ بھی پانی کے ایک برتن کی طرح کا ہے، آپ جتنا اس میں گہرا پائپ ڈالیں گے اتنا ہی زیادہ دیر اس سے پانی آپ نکال سکیں گے. تو یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. یہ بے ہنگم انداز ہے کہ یہ آپ بور ہولز بنائیں اور اس سے وقتی طور پہ تو مستفید ہوں لیکن کسی اور چشمے کو آپ متاثر کر دیں. جہاں تک آپ نے رویوں کی بات کی، رویوں کے لیے پہلے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اب تربیت کا کوئی نظام اس طرح کا نہیں رہا ہے. جی جی ہماری خبروں کی تک دسترس تو ہماری بہت ہو گئی ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب اس موبائل کے اوپر پوری دنیا آپ کے ہاتھ پہ ہے، لیکن اب ہمیں تھوڑا سا ان کی یہ تھوڑی سی ہمیں ان کے گوش گزار کرنا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کو خبر پڑھنی کون سی ہے، آپ تک کس طرح کی خبر ہم نے پہنچانی ہے. آج کل کے دور میں خبر پہنچانا تو بہت آسان ہو گیا ہوا جی جی ہے تعظیم صاحب. اس پہ تھوڑی سی ریاست کو، اداروں کو یہاں پہ ان کا رول آ جاتا ہے کہ وہ وقت ہے کہ جب ہم 8 بجے کی خبریں سننے کے لیے، 9 بجے کا خبرنامہ سننے کے لیے 3 4 گھنٹے انتظار کرتے تھے اور مختصر سی خبریں ملتی تھی، تو اب لمحہ بلمحہ کی خبریں آپ کے ذرا موبائل کے اوپر فلیش ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس جو سہولت اس وقت ہمارے پاس سمارٹ موبائل کی شکل میں ہے، اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم تمام ادارے، خواہ وہ اس میں تحفظ ماحولیات ایجنسی ہو، خواہ اس میں لوکل گورنمنٹ ہو، خواہ اس میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہو، کوئی سا بھی ڈپارٹمنٹ ہے، خواہ وہ زراعت ہو، پانی سے متعلقہ شعبے ہوں، اب ضروری ہے کہ آپ کی اس تحریک میں سمجھتا ہوں آپ ہی اس بات کا بیڑا اٹھائیں کہ کوئی ایسے ڈپارٹمنٹس کے بیچ کوئی ایسا ایک ان کے درمیان لذان قائم ہو جائے کہ جس میں اس بات کا ادراک کرتے ہوئے کچھ ایسے میسیجز ڈیولپ کیے جائیں، ایسے پیغامات دیے جائیں تاکہ اسمارٹ فونز کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچا جائے، تاکہ تھوڑی سی ان لوگوں کی تربیت ہو. تو ظاہر تربیت ہوگی، جب جان جائیں گے کسی چیز کو تو رویے بھی گریجولی ہی بہتر ہوں گے. البتہ کم از کم یہ مہربانی آپ کر رہے ہیں کہ جو پانی کے چشمے آپ کے فار ایگزامپل مظفر آباد شہر کے اندر آپ کے پاس 20 چشمے ہیں، ان 20 چشموں میں جو ہم 20 سے زیادہ ہوں گے لیکن مین جس کے اوپر ہماری پاپولیشن ریلائی کرتی ہے، وہ 20 کے 20 چشمے جو ہے نا وہ ہمارے پینے کا پانی، اب پانی دستیاب ہے لیکن پینے کے پانی کے قابل نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آبادیوں کے اندر جب آبادیاں بناتے ہیں، بے ہنگم بناتے ہیں، کوئی سیپٹک ٹینک ہم نہیں بناتے، اس کو اوپر یا تو آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا ہم کسی ایسی لائن کے اندر ڈال دیں گے جو لائن کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی،
یا ایسی جگہ پہ ہم اس کو یعنی سسٹم لے کریں گے جو الٹیمیٹلی وہ سیپج ہو کے آپ کے چشموں کے اندر شامل ہو جائے گا. جی جی اب یہ بھی تو ایک لمحہ فکری ہے نا کہ آپ کے میونسپلٹی کے اندر 20 چشمے ہیں تو 20 کے اندر بیکٹیریا موجود ہے. جی جی تو اب اس کے اندر بھی تو ہمارے انسانی رویے بھی آ جاتے ہیں, ہمارے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داریاں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں مل کے ہی, عوام اور ادارے مل کے ہی اس طرح کے چیلنجز سے جو ہے نا نبردازوا ہو سکتے ہیں. سر بہت شکریہ شفیق بھائی صاحب, آپ نے بڑی مفید معلومات جو ہے نا ہمارے سامعین کو نظر کی, اور بنیادی مقصد ہمارا یہی تھا کہ چونکہ خشک سالی ہے, بارشیں نہیں ہو رہی, موسمیاتی تبدیلی ہے, اور اس وجہ سے جو ہے ہمیں جو لوکل سطح کے اوپر مسائل ہیں, خاص کر جو پانی کی کمی ہے, اور خاص کر صاف پینے کے پانی کی کمی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. اور پہلے تو چشمے خشک ہو گئے ہیں, کہیں چشمے ہیں بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ ہیں بھی, تو وہ بھی آلودہ کر دیے ہم نے ہمارے مختلف رویوں کی وجہ سے. تو اس حوالے سے ہمیں بنیادی طور کے اوپر یہ معلومات لوگوں تک پہنچانی, یا لوگ اپنے سامعین کو دینے ضروری ہے کہ جو پانی ہمیں میسر ہے کم از کم ہم اس کی قدر کریں اور اس کو محفوظ بنائیں. اور جو بے ہنگم تعمیرات ہیں, اور جو بے ہنگم ہم اس کے اوپر تعمیرات کرتے ہیں اور دوسری چیزیں بناتے ہیں, اور بغیر منصوبہ بندی کے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہم بور بھی کرتے ہیں تو اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی, اور ایسی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کوئی دوسرا چشمہ متاثر ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں, جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو لوگ پھر اس کو زیادہ تلاش کرتے ہیں, اور زیادہ تلاش کرنے کی وجہ سے ہم جو قدرتی چشمہ ہے ہم اس کو بھی متاثر کر دیتے ہیں. بنیادی طور پہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا تھا. بھائی صاحب ہمارے پاس کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے, سوشل میڈیا کے ناظرین سے ہم جی یہاں پہ بہت شکریہ اجازت سر, چاہیں گے, اور بہت جاتے جاتے شکریہ جی, ہم بہت شکریہ. یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں ان کو دوبارہ یہ بتاتے چلیں کہ آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر آزاد کشمیر میں پینے کے صاف پانی کی قلت اور اس کے تدارک کے حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے شفیق عبادی صاحب. ان کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ بنیادی طور کے اوپر ہمارے ہاں جو ہے آزاد کشمیر میں سب سے بڑا منبع جو پینے کے صاف پانی کا ہے وہ قدرتی چشمے ہیں. لیکن قدرتی چشمے جو بارش کی کمی کی وجہ سے ان میں پانی کم ہو گیا, اور جس کی وجہ سے لوگ ان کو پھر مزید کھدائی کرتے ہیں یا پھر بور نکالتے ہیں, اور اس کی وجہ سے منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے قدرتی چشمہ بھی متاثر ہو جاتا ہے, اور اس کی جو قدرتی جو اس کے پانی کا بہاؤ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اس چیز کو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے, اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا جو کنویں کھودنے کا عمل ہے یا بور کرنے کا عمل ہے وہ کوئی قدرتی چشمے کو متاثر تو نہیں کر رہا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے رویے ہیں, جس طرح پانی کے چشمے جو ہماری جو حالیہ رپورٹ ہے کہ اس میں سے زیادہ تر چشمے جو ہیں وہ آلودہ ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو پانی کے قدرتی چشمے ہیں ان کے قریب جو ہے بے ہنگم تعمیرات ہیں بغیر منصوبہ بندی کے. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں پانی کی کمی کا زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پانی کی کمی کم ہوتی ہے لیکن جو ہے ہمارے رویے جو ہے اس کمی کو مزید بڑھا دیتے ہیں, ہماری مشکلات کو بڑھا دیتے ہیں. سامعین اکرام, میں سوشل میڈیا کے ناظرین سے یہاں چاہوں گا اجازت, لیکن ہماری جو ریڈیو کی فریکوینسی ہے سنو FM 89.4 پر جو ہے وہ ہماری نشریات جاری رہیں گی. فی الحال جو ہے ہم یہاں اجازت چاہیں گے سوشل میڈیا کے ناظرین سے. تعظیم یاسین کو یہاں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.